बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पिछले दौरे हुकूमत की तरह अभी भी सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। फवाद चौधरी को आज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अदालत की तरफ से हुक्म सुना दिया गया। एक तो हमने देखा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अभी थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है और ये कहा है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के केस में उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। उनको हथकड़ियां लगाकर और उनके मुंह पर कपड़ा डालकर उनको अदालत के अंदर पेश किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस से कहा है कि इस मामले पर वो नोटिस लें। साथ ही साथ यही साबिक वजीर आजम साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी पर इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने किसी दहशतगर्द तंजीम को पैसे दे दिए हैं इमरान खान साहब को कत्ल करवाने के। इस पर ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ ट्वीट्स भी किए हैं, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। उन्होंने कहा है कि ऑब्वियसली उनका खानदान खुद दहशतगर्दी से मुतासिर खानदान है। इस मुल्क की साबिक वजीर आजम और उनकी खुद की वालिदा जो है वो दहशतगर्दी की नजर हो चुकी हैं, वो शहीद हुई हैं। तो इस तरीके से जो इल्ज़ाम लगाया है उस पर इमरान खान साहब के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान कर चुके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। इसके अलावा अगर हम देखें जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है, जिसमें बार बार पीटीआई की तरफ से कहा जाता है कि आप इलेक्शन कराएंगे तो ही मुल्क किसी डायरेक्शन में जाएगा, वहीं पर जैसे ही हम देख रहे हैं कि दोनों असम्बलियां तहलील हुई हैं तो अब एक बार फिर से वहां पर जो इलेक्शन होना है केपीके में भी और पंजाब में भी, उसकी ताखीर की खबरें सामने आने लग गई हैं। जो गवर्नर हैं केपीके के, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो मुल्क के हालात सूबे के हालात ऐसे हैं उसकी बिना पर ऑब्वियसली जो इदारे हैं, जो एजेंसीज हैं, अमन अमान को सामने रखते हुए वो ही फैसला करेंगी कि इलेक्शन कब होंगे और उसमें ताखीर हो सकती है, जो कि गवर्नर साहब कहते हैं कि उनको नजर आ रही है। तो क्या वजह है कि इलेक्शन में ताखीर की खबरें एक बार फिर से गर्दिश कर रही हैं। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो भी मुल्क में वापस आ चुकी हैं और ये उन्होंने ऐलान किया है कि बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब भी मुल्क में वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ऑब्वियसली जिस एक तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी, क्या मरियम साहिबा वो कर पाएंगी, ये भी ऑब्वियसली एक सवाल है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इकॉनमी जिसको लेकर अब दोबारा से PMLN ने और इस पूरी हुकूमत ने कहा है कि इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ को डिफेंड करना चाहिए और इन 8 महीनों का हिसाब तो आप बाद में मांगें, लेकिन पहले जो 4 साल इमरान खान के थे अवाम से अपील की जा रही है कि उसका हिसाब मांगा जाए। ये मामलात किस तरफ जाएंगे, इन तमाम चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मेंबर सिंध असम्बली हैं। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और इमरान मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इमरान मीर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आप लाहौर में हैं और आज ही हमने देखा है कि वहाँ जब मरियम साहिबा आई हैं, जिस तरीके से उनको रिसीव किया गया है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि रिसेप्शन क्यों है उनका। वो भी हमें PMLN की तरफ से बताया गया कि क्योंकि वो चीफ ऑर्गेनाइजर और पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन के वापस आई हैं। इसलिए मैं इस बहस में नहीं जाऊंगी जो कि ऑब्वियसली सियासी जमातें करती हैं कि कितने लोग थे, कितने हजूम इकट्ठा हुआ। अच्छा खासा हजूम था जो हमने स्क्रीन पर देखा है, लेकिन हैविंग सेड दैट, जो मरियम साहिबा की तकरीर में एक नैरेटिव उन्होंने इकॉनमी को लेकर बनाने की कोशिश की, अपनी जमात को बनाने के हवाले से कोशिश की, नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर कोशिश की, लबो लहजे में उनके कुछ लोगों को नरमी नजर आई। वो नैरेटिव आपको लगता है कि अवाम इस वक्त बाय करेगी, वो मरियम साहिबा ही उसको मार्केट कर पाएंगी इकॉनमी को सामने रखते हुए? देखें, बाय करते हैं कि नहीं करते लोग, ये तो आने वाले दिनों में देखेंगे भी। लेकिन एक चीज हमें नजर आती है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना अब जारहाना रवैया, हमें नजर आता है कि उनके लोग जो हैं वो जारहाना रवैये पे जा रहे हैं। मतलब ये बयानिए के हवाले से भी बात करें तो मुझे ये लगता ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो क्यादत है, अब वो मतलब एक तरफ खान साहब तो बाजवा साहब पे तनकीद करते ही थे, तो अब ये मुस्लिम लीग नून की जो क्यादत है ये भी बाजवा साहब को सामने रखते हुए और उनके साथ जो साबिक DGI थे और भी जो उससे पहले जो लोग थे ISI में और जो अदालतों के अंदर, आला अदलिया के अंदर भी जो लोग थे, उनका नाम लेके बाकायदा अब वो कहेंगे, देखें ये उनका मतलब मुझे लगता है कि उनकी तरफ से ये होगा कि अब वो ये कहेंगे कि देखें नवाज शरीफ के साथ जुल्म किया गया था, वो एक अच्छी भली चलती हुई हुकूमत थी, तो उनको इसका शिकार किया गया, साजिश का शिकार किया गया और उनको एक केस में फंसाया गया जिसमें
اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ایک وقت تھا, میں ابھی یہ ساری ڈیٹیل بھی نکال رہا تھا کہ وہ الیکشن سے پہلے, دیکھیں اس وقت بھی الیکشن سے پہلے جانے کا وقت تھا نا, 2018 میں الیکشن جانے تھے اور 2017 میں یہ چیزیں کھلنی شروع ہو گئی, سارے ایک کے اوپر کیس بننے شروع ہو گئے, پاناما کیس کھلا اور وہ سارا نواز شریف صاحب, وہ سارا ماضی ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, وہ لمبی چوڑی بات ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ سارا ایسے لگتا تھا کہ جیسے مطلب کسی کو بھی بظاہر تو مطلب سارا دیکھیں کہا تو یہی جاتا ہے کہ جناب اب یہ کرپٹ ہو گئے ہیں, ساری کی ساری سیاسی قیادت ایک جماعت کی کرپٹ ہوگی, اب یہ کیسز بنیں گے, یہ ہوگا, لیکن پیٹرن ایک سا ہے. آج دیکھیں نا کیسی وقت کا دھارا ہے, یہ سارا تبدیل ہو گیا سارا. آج پی ٹی آئی گورنمنٹ میں نہیں ہے, پی ٹی آئی کے پاس 2 صوبائی اسمبلیاں تھیں, انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ اس سے نکل جانا ہے, لیکن آج اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے, کسی بھی جگہ وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو وقت کا دھارا دیکھیں بالکل ایسے لگتا ہے کہ آج پی ٹی آئی احتجاج کرتی نظر آتی ہے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو انصاف نہیں ہو رہا. ساری ابھی اپنے مثال دی ہم نے دیکھا جو شروع میں کہ فواد چودھری صاحب کی مثال لے لیں, فواد چودھری صاحب نے ٹھیک ہے جو بھی کہا, جیسے بھی کہا, وہ ان کو کس طرح سے جناب وہ منہ لپیٹ کے جیسے دہشت گردوں کو لے کے جاتے ہیں, واقعی تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے ہمیں بھی کہ یہ کس طرح سے ماضی میں ہم دیکھتے تھے. اس وقت بھی پروفیسروں کو ہتکڑیاں لگتی تھیں, صحافیوں کو ہتکڑیاں لگتی تھیں, وہ بیچارے عدالتوں کے باہر بیٹھے ہوتے تھے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک لہر آتی ہے 3, 4, 5 سال کے بعد کہ جس میں ایسے لگتا ہے ایک پارٹی زیر عتاب ہے اور وہ پھر سارا اس کا عتاب چلتا رہتا ہے اس کے اوپر ساری, اور ایک پارٹی کے اوپر نواز شہادت ہوتی رہتی ہیں, اور پھر وہ 3, 4 سال کے بعد ریورس ہوتی ہیں چیزیں, اور کہا جاتا ہے کہ نہیں اب یہ پارٹی ٹھیک ہو گئی ہے, اب یہ جو ہے نا یہ غدار ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے, وہ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے کہ سیاست میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہوا کا رخ کس جانب ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے وہ اقتدار کر رہی ہوتی ہے, ایک جماعت جو ہے وہ زیر عتاب آ جاتی ہے. کل اگر کسی اور جماعت کی باری تھی تو آج لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی باری ہے. بٹ میں اسی پہ آگے بڑھتے ہوئے شرمیلا صاحبہ سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ اوبیسلی جو ایک بالکل پیٹرن چینج نہیں ہو رہا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں شرمیلا صاحبہ, جو آج مریم صاحبہ نے بھی بات کی, اوبیسلی پوری پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے بات کی جاتی ہے. پہلے آپ کے وزیر خزانہ مفتاح صاحب تھے, اب جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں. یہ بات کس حد تک درست ہے, یا عوام کو آگے جا کے انتخابات میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں, یا پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں حکومت کرنے کے بعد یہ کہہ پائیں گی کہ جی ڈار صاحب نے جو کچھ کیا یا پی ڈی ایم کی حکومت نے اکانومی کے لیے جو کچھ کیا اس پہ سوال نہ کریں, جو پچھلے 4 سال تھے پی ٹی آئی کے اس پہ سوال کریں؟ جی شکریہ سعدیہ. دیکھیے سوالات تو ہر چیز کے اوپر ہوں گے. عوام کیا چاہتی ہے؟ عوام چاہتی ہے کہ اس کو ریلیف ملے, سستی بجلی ہو, کھانے پینے کی اشیاء سستی ہوں, اور صحت کی سہولیات ملیں. دیکھیے پچھلے 3.5 سال کے اندر عمران خان کی حکومت بڑے وعدے و ارادے کر کے آئی اور لوگوں میں ایک جذبہ پیدا کیا اور لوگوں میں ایک امید پیدا کری کہ کوئی نیا پاکستان بن جائے گا جس کے اندر نوکریاں ہی نوکریاں ہوں گی, کروڑوں گھر ہوں گے, روزگار ہوگا, سستی اشیاء ہوں گی, نہ جانے کیا ہوگا, دودھ کی نہریں بہیں گی, اور نہ جانے پاکستان کا پورا نقشہ بدل چکا ہوگا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے برعکس یہ ہوا کہ تاریخی بے روزگاری, تاریخی غربت اور تاریخی مہنگائی ہوئی. یہ عوام نے دیکھا. مجھے آپ ایک بات بتائیے, بلدیاتی انتخابات میں کراچی میں آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی جب 2018 کے الیکشنز ہوئے تھے تو ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ آئی تھی. وہ سپیس جو ایم کیو ایم نے چھوڑی تھی وہ ساری کی ساری یہ لے گئے تھے, اور پچھلے 3.5 سال میں انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. اتنی بری طریقے سے یہ کراچی میں اور حیدرآباد کے اندر بلدیاتی انتخابات ہارے. باقی سندھ کا تو آپ رہنے دیں, اس میں تو ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے, لیکن یہاں پر اتنی بدترین شکست ان کو ہوئی ہے اور یہ ان کے سامنے ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, جب آپ لوگوں کو ایسے خواب دکھاتے ہیں تو ایک امید پیدا ہوتی, اور جب وہ امید ٹوٹتی ہے تو پھر جو شخص ہوتا ہے نا اس کے آگے پھر ایک ہی چیز رہتی ہے, توبہ, کہ اب ایسے شخص کی بات کو نہ سننا ہے نہ ماننا ہے. اور یہی ان کے ساتھ ہوا ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی اپنی ایک فالوئنگ ہے. ایک تو یہ ایک کرکٹ لیجنڈ ہے, اور ہمارا ملک جو ہے ایک کس سے کہتے ہیں نا کہ ایک کرکٹ فین ہے. مطلب اس ملک کے اندر, انڈیا پاکستان کے اندر کرکٹ جو ہے ہماری شہر کے اندر ہے شاید. سو وہ ایک ان کی فالوئنگ ہے. لیکن بالکل ٹھیک,
حکومت چلانا اور کو ڈلیور کرنا لوگوں کو، یہ ایک انٹائرلی ڈفرنٹ سینیریو ہے جس میں عمران خان صاحب بہت بری طریقے سے فیل ہوئے. لوگوں نے دیکھا، عوام نے دیکھا، ہر طبقے کے لوگوں نے دیکھا. ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے ایسے مشکل حالات سے اس پہ بالکل پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو بہت مشکل حالات سے گزرے تھے. کپل ود دا فیکٹ سعدیہ کہ پاکستان کی تاریخ میں اور شاید ساؤتھ ایشیا کی تاریخ میں اتنے بدترین سیلاب ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے آج تک نہیں ہوئی، جس میں مزید بے روزگاری بڑھی ہے، مزید غربت بڑھی ہے، اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے کہ ایک طرف اکانومی کو بحال کرنا ہے، دوسری طرف لوگوں کو بحال کرنا ہے. سکولز نہیں ہے، گھر نہیں ہے، فصلیں نہیں ہیں، روڈ اوبویسلی وہ اب اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں. اگین عوام جو ہے وہ جج ہیں، الیکشنز ہوں گے، جس جماعت کو ووٹ پڑے گا وہی دوبارہ رول کرے گی. عوام کس کی کارکردگی سے مطمئن ہے، کس کو لانا چاہتے ہیں، عوام کے پاس اختیار ہے، جمہوریت ہے. بٹ میں علی محمد خان صاحب آپ سے سب سے پہلے جو میں پہلے بات کری تھی، فواد چودھری، اعظم سواتی، شہباز گل، یہ آج کل آپ کو آپ کے سیاسی مخالفین کی طرف سے یا ماضی میں جن کے لوگوں کو آپ کے دور حکومت میں اس طریقے سے گرفتار کیا جاتا رہا، جن پر مقدمے بنتے رہے، جس کے حوالے سے خان صاحب آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو باجوہ صاحب کے کہنے پہ ہو رہے تھے، نیب تو ان کی بات سنتا تھا، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا. آج کل وہ آپ کو ورڈز یاد کرواتے ہیں، ٹرمز آپ کو سننے کو ملتی ہیں، مکافات عمل ہے، کارما ہے، وقت ایک سا نہیں رہتا. سو آج آپ کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیں، اگر کوئی چیز کل غلط تھی تو آج صحیح نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی چیز کل صحیح تھی تو آج غلط نہیں ہو سکتی. غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے. سیاسی بنیاد پہ اگر کسی کو پروسیکیوٹ کیا گیا ہے، اگر ہم نے بھی کیا ہے، وہ غلط ہے. لیکن جو فواد کے ساتھ ہو رہا ہے، فواد چودھری دیکھیں کیا وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا، اور ان کی فیملی بھی جو ہے ایک پریشانی کی حالت میں ہے، اور آج جو ان کو ریمانڈ میں ایکسٹینشن ملی ہے. تو سب سے پہلے تو ہر محب وطن پاکستانی کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پری پارٹیشن ایک لا جو ہے اس کے تحت کیسے آپ کسی بھی محب وطن کو، دیکھیں میں تو اس کو ماں کی گالی سمجھتا ہوں. اگر کوئی کسی کو کہے کہ آپ غدار وطن ہیں، تو نہ مجھے حق ہے کہ میں آپ میں سے کسی کو کہوں، نہ آپ کو حق ہے چہ جائے کہ وہ بلیٹنٹ بالکل کلیئر کٹ نہ ہو. کوئی ایک سرکاری افسر کی طبیعت پہ جو ہے وہ گناہ گزرا اور انہوں نے اتنا بڑا الزام فواد صاحب پہ لگا دیا. ٹھیک ہے، فواد صاحب کے الفاظ کے چناؤ پہ ان کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن وہ غلطیاں ماضی میں بہت سے اور لوگوں سے بھی ہوئی ہیں. ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں آج کے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت سخت باتیں اور فواد صاحب سے 10 گنا سخت باتیں کی ہیں. تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں، اس کا نقصان ملک کو کیا ہو رہا ہے اس وقت. ہم پہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی یہ امتحان کہیں گے، عذاب کا لفظ پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، کہ ملک اتنی مشکل صورتحال میں ہے. آدھا ملک ڈوب گیا تھا اور وہ سارے ابھی تک فیسیلیٹیٹ نہیں ہو سکے، اور ہم آپس میں اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ اگر کوئی پاکستان میں دیکھیں، اس آدمی نے تو ہمیشہ ریاست پاکستان اور اسٹیٹ ریٹ کی بات کی ہے، فواد چودھری نے. تو آپ ایک جماعت کے مین سپوکس پرسن کو اگر آپ اس پہ غداری کا الزام لگائیں گے تو پھر بیچ میں رہ کیا جاتا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز اکراس دا پارٹی لائنز، پیپلز پارٹی، نون لیگ وغیرہ سے بھی حکومتی لوگوں نے لیکن اگین وہ میں واپس اسی پہ آتی ہوں. میر صاحب نے بڑا اچھا ورڈ یوز کیا، پیٹرن چینج نہیں ہو رہا پاکستان کی سیاست کا. ابھی تک وہی ہے کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جس کے پاس اقتدار آئے گا وہ مخالفین کو یہی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ تو غدار بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، چور ڈاکو بھی ہیں، جو آپ نے بھی اپنے دور حکومت میں کیا، اور آج وہی چیزیں آپ کو سامنا کرنا پڑ رہی ہیں. اور پیٹرن چینج کرنے کے لیے سیاستدان جب تک اکٹھے ہوں گے نہیں تب تک تو یہ تبدیلی آنے کی نہیں. دیکھیں، اس طرح اکٹھے سیاستدان نہیں ہو سکتے، کیونکہ جماعتوں میں بہت زیادہ فاصلے بھی ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ظاہر ایجنڈاز یا مینیفیسٹوز ڈفرنٹ ہوتے ہیں. آپ پیپلز پارٹی یا نون کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آج حالات ایسے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف کھیل رہے ہیں، لیکن آپ جماعتوں کو ختم نہیں کر سکتے. لیکن کچھ براڈر پرسپیکٹو میں ان جماعتوں کو بہرحال بیٹھنا ہوگا کہ جن چیزوں سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، جیسے اس وقت صورتحال ہے. آپ مجھے بتائیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا اور پھر صدر مملکت نے بار بار یہ بات کی،
ہم جب پارلیمنٹ کی طرف ہم تو آ ہی نہیں رہے تھے. جب عمران خان صاحب نے اندیا دیا کہ اگلے الیکشن کے لیے آنا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موقع تھا جو اس حکومت کو گریب کرنا چاہیے تھا کہ آؤ ہم اگلے الیکشن پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ اکانومی پہ, ہمارے ساتھ ٹیررزم پہ آ کے بات کرو پارلیمنٹ میں. یہ کام حکومت کا تھا. اچھا چلیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ رسپانسبلٹی پیپلز پارٹی کی تھی کہ وہ, کیونکہ نون لیگ جو ہے ان میں وہ سیاسی وہ گرومنگ نہیں ہوتی, تو ان پہ رسپانسبلٹی تھی کہ یہ میاں شہباز شریف پہ پابندی لگاتے ہیں اور ان کو فورس کرتے کہ آؤ ان کو انگیج کرو. کیونکہ دیکھیں ڈس انگیجمنٹ تو کسی کے مفاد میں نہیں ہے. ہم تو اس وقت ہم نے تو ساری کشتیاں جلا دی ہیں. بالکل ہے, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگین میں واپس اسی چیز پہ آ رہی ہوں عمران میر صاحب, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈس انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے ایک سیاستدانوں کے درمیان سے, ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ساری جماعتیں 13 تو اکٹھی ہو کر بیٹھ گئی ہیں, پی ٹی آئی نہیں ہے. پی ٹی آئی کیوں ساتھ نہیں ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے خود سابق وزیر اعظم ہمارے کہتے تھے وہ پارلیمان میں بھی, ویسے بھی میڈیا پہ بھی, ہر جگہ کہ میں تو ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا, یہ تو چور ڈاکو ہیں. ان کو کئی دفعہ پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں نے مختلف ایشوز پر دعوت دی. اس وقت یہ رویہ تھا. آج کس طریقے سے پی ڈی ایم ان کو انگیج کر لے گی؟ اور یہ جو بھی انہوں نے استعفے کی بات کی کہ حکومت کے پاس ایک موقع تھا کہ ہم واپس آنا چاہ رہے تھے, سو حکومت نے پھر ایک اچھا ان سے وہ کیا کہنا چاہیے سیاسی انتقام لیا اس طریقے سے کہ جب وہ چاہتے تھے کہ آئیں یا آ نہیں رہے تھے, جب وہ آنا چاہتے تھے استعفے منظور کر لیے. اب اس پہ بھی مرحلہ وار جو انتخابات ہو رہے ہیں, 16 مارچ 33 خالی نشستیں ہیں ان پہ انتخاب ہو جائے گا. تو یہ ایسے سلسلہ چلتا رہے گا. کہیں لارجر ایشوز کے اوپر ہمارے پولیٹیشنز نہیں بیٹھیں گے ایک میز کے اوپر؟ اچھا, میں علی محمد خان صاحب کی بات سے تھوڑا سا آگے, انہوں نے کہا کہ چونکہ سیاسی پارٹیاں تو ہیں, ان کا وجود ہے, وہ الگ الگ رہیں گی, یقیناً الگ الگ رہیں گی. لیکن دیکھیں, اگر ہم اس چیز کو دیکھیں, جو اللہ تعالیٰ ساری ہم سب لوگوں کا خالق ہے, وہ بھی مخلوق کو بلا تخصیص کے دین ان کا کیا ہے, وہ اپنے قرآن میں دعوت دیتا ہے کہ بھی جو مشترکات ہیں اس پہ آ جاؤ, اس پہ بات کرتے ہیں, باقی باتیں بعد میں کر لیں گے. تو کیا یہ بالکل ملک کے لیے, قوم کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے جو مسائل ہیں ان کے مشترکات پہ یہ بات نہیں کر سکتے؟ دیکھیں آج یہ ساری سیاسی جماعتیں ڈسی ہوئی ہیں اس چیز کی جس کا سب گلہ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی گلہ کرتی ہے کہ پیچھے سے ڈوریاں ہلتی ہیں اور چیزیں چلتی ہیں, یہ ہوتا ہے, مداخلت ہوتی ہے. نون لیگ بھی اس کی ڈسی ہوئی ہے. اب یہ پی ٹی آئی والے بھی اسی صف میں آ گئے, یہ ڈسے ہوئے. تو کیا یہ مشترکہ بات نہیں ہے ان میں؟ کیا یہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے کہ کم از کم یہ چیز تو ختم کریں؟ یہ جو ہم جس پیٹرن کی بات کر رہے تھے, آج بھی ہم بات کر رہے ہیں, وہ ایک فرق آ جاتا ہے نا کہ وہ کبھی کسی کی فیور میں وہ ڈوریاں ہل رہی ہوتی ہیں, کبھی دوسری کی. تو جس کی فیور میں وہ ڈوریاں ہل رہی ہوں گی وہ کہے گا نہیں بالکل سب اچھا ہے. ہاں, اصل میں المیہ یہی ہے کہ آج بھی جب بات ہو رہی ہے, دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج بھی جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو جو حکومت میں لوگ ہیں ان کے اوپر ہم بھی جب تجزیہ کرتے ہیں, انہوں نے کہتے ہیں نہیں کہیں سے لگتا ہے ایسے ہے کہ ڈوریاں ہل رہی, ہمیں یقین بھی نہیں آتا کہ ایسے نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سسٹم کے اندر خرابی موجود ہے. تو کیوں نہیں یہ بیٹھ کے آپس میں یہ طے کرتے کہ بھائی ہمیں اس ڈگر پہ نہیں جانا, یہ والی چیز کم از کم ہم نے جو نہیں لینی, سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے خود کریں گی, ٹھیک ہے, اپنا اپنا منشور ہے, اپنی اپنی چیزیں ہیں, وہ لے کے چلیں, قوم کو بتائیں, قوم جس کو ووٹ دے گی وہ لے کے, اور آٹومیٹکلی دیکھیں جب یہ پروسیس چلے گا. اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم دوسرے کے وجود کو ٹوٹلی نگیٹ کر دیتے ہیں. میں کم از کم دیکھیں اگر تو ہم نے اسی جمہوریت میں رہنا ہے, اسی پیٹرن کے اندر رہنا ہے, ہم نے اسی طریقے, تو پھر ہم نہیں کر سکتے ایسا کہ ہم ٹوٹلی نگیٹ کر دیں کہ بھئی یہ تو چور ڈاکو ہیں, ان سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی. جب بات ہی نہیں ہو سکتی تو وہ پھر کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے جب ان کے ہاتھ میں ایسا ہتھیار آئے گا, جب وہ ان کے ہاتھ میں ایسی باری آئے گی تو وہ بالکل جس کو جو موقع ملتا ہے وہ پھر وہاں پہ اپنی سیاسی چال یا سیاسی کارڈز دکھانا شروع کر دیتا ہے. مجھے میر صاحب ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں بریک سے واپس آئیں گے. تو عمران خان صاحب نے جو پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین پہ, سابق صدر پاکستان پہ جو الزامات لگائے ہیں اور ان کا جو ریاکشن آیا, اس پہ بھی بات کریں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پاکستان کی سیاست کی اگر ہم بات کریں تو اس ملک میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ اگر دہشت گردی کی نظر کوئی جماعت رہی ہے
تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے. ان کے بہت سارے رہنما اوبیسلی اس کا شکار ہوتے رہے ہیں اور سر فہرست تو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے، جن کے حوالے سے آج ٹویٹس بھی کیے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، کہ وہ تو خود دہشت گردی کی نظر ہوئیں. سو ان پہ، ان کی جماعت پہ، ان کے خاندان پہ اس قسم کے الزامات جو عمران خان صاحب کی طرف سے لگائے گئے ہیں وہ ان کی فیملی کو مزید ان خطرات سے ایکسپوز کرتے ہیں. اور انہوں نے اوبویسلی یہ بھی کہا ہے کہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے. عمران خان صاحب جو ایک فکشنز پہ مبنی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. پھر انہوں نے کچھ سخت الفاظ بھی ان کی اہلیہ کے حوالے سے استعمال کیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی ان کی اہلیہ کو خواب آیا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پر آئیں اور وہ ٹی وی پر آ کر وہ اناؤنس کر دیں کہ لوگوں کے حوالے سے جو بھی ان کے خیالات ہیں، ان کے خوابوں کی کورٹس میں، عدالتوں میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بلاول بھٹو صاحب کے ٹویٹس اس وقت آپ کے سامنے چل بھی رہے ہیں. شمیلہ صاحبہ، کیا کہیں گی آپ اس پر جو انہوں نے صدر پاکستان، سابق صدر پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے؟ کیا آپ لوگ اس وقت قانونی راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کے اوپر پارٹی کا موقف بالکل کلیئر ہے. ہم وہ جماعت ہیں سعدیہ، جس طرح آپ نے بھی کہا، ہم جانے دینے والے لوگ ہیں. ہم نے شہادتیں نوش کری ہیں. نہ صرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینکڑوں کارکنان نے اس ملک میں جمہوریت کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں. ایسی جماعت کے سربراہان، ان کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کرنا، آپ یقین کریں کہ یہ بات ایک شوشہ تو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن کوئی اس بات کو سرے سے ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری تاریخ جو ہے ہماری گواہ ہے. جس طریقے سے ہم ہمیشہ سے دہشت گردی کے خلاف کھڑے رہے، ڈٹے رہے، جس میں بی بی شہید کی جان بھی چلی گئی، ہم جانتے ہیں. اور یہ بات کہنا کہ جی کسی ٹیررسٹ گروپ کو یہ دیا ہے فلاں، اس سے پہلے شیخ رشید نے ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ جی سلو پوائزن دیا جائے گا، وہ کیا جائے گا. یہ کیا، کس قسم کا بیانیہ آپ لوگوں میں لا رہے ہیں؟ کس قسم کی آپ ایک زہریلی سیاست میں آپ آ گئے ہیں؟ پہلے آپ نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا، ہر ادارے کی لعنت ملامت کری، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان ہو، چاہے وہ نیب ہو، پارلیمان ہو، کوئی بھی ہو، کسی سیاستدان کو آپ نے نہیں چھوڑا. اس کے بعد اب آ کے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اس پہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو اس کے اوپر ہمیں ان سے قانونی جنگ لڑیں گے. بیکاز دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی ہر کام آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کرتی ہے. کہنے کو تو ہم بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، ہمارے جیالوں میں بھی بڑا جوش ہے، وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس وقت سب کو کہا ہے کہ ہم نے وہ سیاست، اس طرز کی سیاست نہیں کرتی جو پی ٹی آئی کرتی، جو عمران خان کی سیاست ہے، انا کی سیاست، اور وہ سیاست جو انتشار پھیلاتی ہے ملک کے اندر، جو ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جاتی ہے. ہم وہ سیاست نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے علی محمد خان صاحب پہلے تو اسی پہ، کیونکہ مجھے یاد ہے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کا یہ بیان آیا تھا کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ میری بندوق کے نشانے پر ہے، اور کیا وجہ ہوئی کہ اب وہ خود کو زرداری صاحب کی بندوق کے نشانے پر سمجھنے لگ گئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس قسم کے بہت سنگین الزامات بغیر شواہد کے کسی بھی شخص پر لگانے سے اجتناب کرنا چاہیے ہمارے سیاسی لوگوں کو؟ لیکن وہ تو خان صاحب نے سیاسی بات کی تھی. سیاستدان ہمیشہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ بندوق کے نشانے پہ ہے یا ہم بدلہ لیں گے سیاسی میدان میں، وہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. لیکن یہ بات سابق وزیر اعظم کی، سابق صدر پاکستان کے بارے میں، یہ بڑی سمجھتا ہوں اس کو سیاسی بھی نہ لیا جائے اور اس کو الزام تراشی بھی نہیں، بالکل اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. دو باتیں کر کے پھر اس طرف میں دوبارہ آتا ہوں. دیکھیں، سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ معاملات کو جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو ان کو کنسرن ہو، کیونکہ ایک نقطہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے آگے پھر آپ ایز اے انسان، ایز اے پاکستانی سوچتے ہیں. مجھے یاد ہے مولانا غفور حیدری صاحب کے بلوچستان میں 2016-17 میں کوئی اٹیک ہوا تھا، اور وہ اللہ نے ان کی زندگی بچائی. سینیٹر ہیں ان کے، اب بھی ہیں ماشاءاللہ. تو میں خود پرسنلی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ان کی حال احوال پوچھنے گیا تھا. ہارون بلور صاحب شہید ہوئے خیبر پختونخوا 2018 کیمپین میں. ہم نے یہاں، میں نے مردان میں کیمپین روک کے، اس دن ہم نے کیمپین نہیں کی، جا کے ہم نے ان کی فاتح خوانی پشاور جا کے پڑھی، اور بڑا وہ ایک دکھ کا لمحہ تھا ان پہ. تو اب جو عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، ان پہ اٹیک ہوا.
اللہ نے ان کی جان بچائی. اب ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ایئر لیڈرشپ میں مسئلے ہوں, ظاہر سخت بیانات بھی دیے گئے ہوتے ہیں. کیا یہ ایک اچھا جسٹر نہ ہوتا کہ حکومت کی طرف سے اسپیکر آف نیشنل اسمبلی, کیونکہ عمران خان صاحب ممبر آف نیشنل اسمبلی بھی, اسپیکر صاحب کی قیادت میں پی ڈی ایم کا ایک وفد جا کے ان کی پوچھتا بھی. یہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں, میں پارٹی کی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا کہ پارٹی کی کوئی ڈیمانڈ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہوا تو ٹھیک ہے, سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن اسپیکر ظاہر ہے کسٹوڈین ہے, وہ جا کے پی ڈی ایم کا وفد ہوتا جس میں جمعیت کے بھی لوگ ہوتے, جماعت اسلامی سب ہوتے, پیپلز پارٹی, اور ان کا پوچھتے. اچھا, حکومت کی طرف سے کوئی سیریسنس اس میں نہیں دکھائی گئی, بلکہ بار بار جے آئی ٹی کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوششیں, اور جو قاتل جو تھا متبقع اللہ نے کرم کیا, اللہ نے جو ہے بچایا خان صاحب کو, لیکن وہاں ایک شخص کی جان گئی, گوندل صاحب کی, تو اس کا فوری طور پہ نیشنل نیٹ ورک پہ اس کا آ جانا اور نیشنل نیٹ ورک پہ اس کا وہ چل جانا, پھر اس کے وکیل کا پی ٹی وی پہ جو ہے براہ راست اس کی پریس کانفرنس سے چلنا, اور اس سے بھی پہلے. اور یہاں پہ میں دوبارہ یہ کہتا ہوں, پیپلز پارٹی کی رسپانسبلٹی زیادہ اس لیے بنتی ہے کہ انہوں نے خود بھی فیس کی ہیں یہ شہادتیں, کہ جب نیشنل نیٹ ورک پہ میاں جاوید لطیف صاحب اور انفارمیشن منسٹر صاحبہ جو ان کی ہیں, وہ بیٹھ کے جو مذہبی انتہا پسندوں کا بیانیہ لے کے چلے عمران خان کے خلاف, کے سابق وزیر اعظم کے خلاف, اس کے اپنے ملک کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے اپنے سابق وزیر اعظم کے خلاف مذہبی انتہا پسندی کا ایک بیانیہ چلایا گیا. اب یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو یہ بات کی ہے, وہ سابق وزیر اعظم ہیں, ذمہ دار آدمی ہیں, ان کے پاس اس کی لازمند شواہد ہوں گے. اور دوسری طرف سابق جو صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب, ان کے پاس شواہد ہوں گے, اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اچھا, میں ذرا کوئکلی میر صاحب کی طرف جانے سے پہلے شرمیلا کوئکلی ذرا مختصراً جواب دیجیے گا. جو علی محمد بالکل حاضر ہوں, آپ بتائیں کس کورٹ میں آپ نے بات کرنی ہے. دیکھیں, اس بات کو منطقی انجام تک اس لیے پہنچانا چاہیے کہ یہ صرف الزام نہ رہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو پیپلز پارٹی نے ویسے کہا ہے, وہ کائرہ صاحب کی پریس کانفرنس بھی تھی, رائٹ. اچھا, میں ذرا کوئکلی شرمیلا صاحبہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ اوبیسلی جتنی تلخیاں سیاسی جماعتوں میں آ گئی ہیں, جب خان صاحب پر یہ حملہ ہوا, جب ان کو گولیاں لگیں, تو وہ کہتے ہیں اسپیکر کی قیادت میں کوئی پی ڈی ایم کا وفد چلا جاتا ان کی عیادت کے لیے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں, ایک وہ آئس میلٹ ہو جاتی. دیکھیے سعدیہ, کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہی, ہو جاتا تو وہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا. میرا خیال ہے اس وقت تمام کے تمام لوگ جو جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں, جو اس ملک میں سیاسی استحکام دیکھنا چاہتے ہیں, جو معاشی استحکام دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو یہ چھوٹی باتیں بالکل میٹر نہیں کرتی. اس وقت تمام سیاسی اختلافات بلا کے, یہ چھوٹی چھوٹی رنجشیں بلا کے آپ نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. یو ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. یہ وقت ہے انکلوسو پالیٹکس کا, ساتھ لے کے چلنے کا. یہاں پر یہ رنجشیں, یہ شکایتیں, یہ چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں, یہ ان کے لیے بہت وقت پڑا ہے. آپ کے سامنے اس وقت ملک میں سیلاب زدگان کی بحالی کا کام جو ایک بہت بڑا ہرکولین ٹاسک ہے, اس میں ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہے, صرف حکومت کو نہیں ڈالنا. یہ ہمارے لوگ ہیں. اس وقت معیشت کا آپ حال دیکھیں, اس وقت پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں نا. بالکل صحیح ہے. آپ کہہ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی رنجشیں جو ہیں وہ سائڈ پہ کر دیں فی الحال. عمران میر صاحب, زرداری صاحب کے حوالے سے ثبوت عمران خان صاحب کے پاس کوئی ہیں یا نہیں ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ضرور دیا ہے کہ خان صاحب کو غیر ملکی ایجنسیز کی طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے. تو پی ٹی آئی اب یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کو پتا ہے کہ غیر ملکی ایجنسیز کی طرف سے تھریٹ ہے خان صاحب کی جان کو, تو پھر ان سے جو گرین بک کے تحت سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی بنتی تھی وہ واپس کیوں لی؟ اچھا, میں سعدیہ دو باتیں اس میں کہنا چاہتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ کہنے والا بھی اس ملک کا سابق وزیر اعظم ہے اور اس کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. ہم اس ملک میں ویسے بھی دہشت گردی کی وارداتیں اور اس میں تمام جماعتیں اس کا شکار رہی ہیں, کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اپنے قتل سے پہلے انہوں نے بھی کچھ خدشات کا اظہار کیا تھا, اور الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کراچی میں ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا جہاں وہ بچ گئی, لیکن پنڈی میں قاتلانہ حملہ اتنا شدید تھا کہ وہاں وہ بچ نہ سکی اور بالآخر ان کی جان چلی گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ انتہائی سیریس ہے, یعنی اس کو مذاق میں نہیں ٹالنا چاہیے, اس کو چھوٹی موٹی بات نہیں سمجھنا چاہیے. سابق وزیر اعظم ہے, قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, اور اگر وہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں دونوں صورتوں میں اس کو لیتا ہوں کہ یہ دونوں صورتوں میں انتہائی خطرناک بات ہے. اگر تو انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر ایسی جیسے سنی سنائی بات ہوتی ہے اگر ایسے ہی کر دیا
تب بھی یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اور اگر اس میں کوئی ایسی بات ان کے پاس ہے تو یہ تب بھی انتہائی خطرناک بات ہے کہ دیکھیں ایک بڑی سیاسی جماعت دوسری بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کے اوپر اس کے جو سرپرست ہیں اس کے اوپر اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. تو یہ دونوں صورتوں میں نہیں سمجھتا اس کو واقعی منطقی انجام پر پہنچانا چاہیے, اس کو پروب کرنا چاہیے کہ بھائی یہ کس بنیاد پہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی, اور اگر یہ اتنی بڑی بات کے کچھ پیچھے ہے تو پھر تو ظاہر ہے اس کا نتارہ کرنا چاہیے, اس کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ یہ اس کا ایک دفعہ وہ شکار ہو چکے ہیں. ظاہر ہے وہ گورنمنٹ ایجنسیز بھی کہتی ہیں, جیسے آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے, تو خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہو جائے ان کی سیکیورٹی ان کو واپس کر دیں, کیا ہوگا پھر؟ ظاہر دیکھیں اگر سابق وزیر اعظم کے طور پہ ان کا ایک کلیم کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب پولیس نے وزارت داخلہ وفاقی وزارت داخلہ کے کہنے پہ ان سے سیکیورٹی واپس لی ہے. یہ تو بات دیکھیں نا, میں نے تو کہا نا یہ تماشے شروع ہو جاتے ہیں کہ جب پھر دوسرے کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو وہ تو پھر بالکل لحاظ نہیں کرتا, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے روند کے رکھ دیں. بالکل صحیح ہے. شرمیلا صاحبہ, اوبیسلی جو ہم ابھی بات کریں کہ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے, جس کو جو سیاسی چال اس وقت سمجھ میں آتی ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ لوگوں نے ان کے استعفے ایکسیپٹ کر لیے, آپ نے کہا کہ بالکل اسمبلیاں توڑیں, وہاں پر دوبارہ انتخابات ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب پنجاب میں اور کے پی کے میں خاص طور پہ وہاں تو ان کے گورنر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو 90 روز کے اندر انتخابات نظر نہیں آتے ہیں, جو کہ ایک آئینی طریقہ ہے, اور اس کو انہوں نے لنک کیا امن و امان کی صورتحال سے. سو آپ سمجھ رہی ہیں واقعی کہ اس وقت کہیں پر اکانومی کو ریزن بنا کے, کہیں پر امن و امان کو ریزن بنا کے یہ انتخابات کو جتنا ڈیلے کیا جا سکے اس کی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیے بات یہاں کوشش کی نہیں ہے, بات یہاں زمینی حقائق کی ہے. اس وقت ایک وقت ایسا تھا چند ماہ قبل کہ جب ہمیں معلوم بھی نہیں تھا اور ہمیں یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے نتائج میں اس قدر اور اس شدید قسم کا سیلاب پاکستان میں آئے گا, جہاں پر 1/3 پاکستان پانی کے نیچے تھا. اس وقت تک ان سیلاب زدگان کی بحالی جو ہے ابھی عمل میں ہے, ابھی ہو رہی ہے, جس کے لیے بلینز آف ڈالرز کی ضرورت ہے جو پاکستان کے پاس نہیں ہے. مجھے آپ بتائیے کہ وہ جو تمام علاقے جو ڈوب گئے تھے, جن میں ابھی گھروں کی تعمیر شروع بھی نہیں ہوئی ہے, فصلیں تباہ ہو گئی, لوگ بے روزگار ہیں, ابھی تک ٹینٹوں میں بیٹھے ہیں, وہ ووٹ ڈالنے جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ سندھ کے حوالہ آپ لے لیں, پولنگ سٹیشنز کہاں بنتے ہیں؟ سکولز اور کالجز میں نا. سندھ کے اندر 42,000 سکول میں سے 19,700 سکول تباہ ہو گئے اس سیلاب کی وجہ سے. جی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے. الیکشن میرا اور میری جماعت کا یہی موقف ہے کہ وقت پہ ہونا چاہیے, مقررہ وقت پہ, آئین کے مطابق, قانون کے مطابق, ٹائم پہ ہو جائیں. لیکن آپ گراؤنڈ ریالٹیز بھی تو دیکھیں نا. الیکشن کمیشن آف پاکستان مجاز ہے الیکشن کروانے کا, اور وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں ماحول, گراؤنڈ ریالٹیز, اور اس کے اوپر بات. کراچی کے اندر 4 بار بلدیاتی انتخابات پوسٹ پون ہوئے بارشوں کی وجہ سے, 4 دفعہ شدید بارشیں تھیں. سو یہ چیزیں ہیں, یہ ہمارے اختیار میں نہیں, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ کسی انسان کے اختیار کے اندر نہیں ہے. بارش آ جانا, بارش کے نتیجے میں سیلاب آ جانا, فصلیں تباہ ہو جانا, گھر تباہ ہو جانا, لوگوں کی اموات ہونا, یہ سب قدرتی آفات ہیں. سو ایسے ماحول کے اندر میں یا آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ جن اداروں نے کرنا ہے وہ کریں گے, اور بر وقت کریں گے, وہ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ اسی کی طرف گورنر خیبر پختونخوا جو ہے وہ اشارہ بھی کریں. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, انتخابات کے حوالے سے ہی مزید بات کریں گے رائٹ آفٹر دی شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ.
ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. نگران جب سے حکومت آئی ہے کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں، اگر ہم پہلے کے پی کے کی بات کریں کیونکہ ان کے گورنر نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر امن و امان کی صورتحال رہے گی، حالات بہتر ہوں گے تو انتخابات وقت پر ہوں گے، ادروائز نہیں. اور جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے، جو ایجنسیز ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. نگران حکومت کے آتے ہی علی محمد خان صاحب، کے پی کے میں حالات آپ لوگوں کے دور حکومت میں کیا تھے لا اینڈ آرڈر کو لے کے، وہ بتانا شروع ہو گئی ہے نگران حکومت کے کچھ اچھے حالات آپ لوگ چھوڑ کے نہیں گئے ہیں. وہاں پر جو سیکیورٹی کے یا جس طریقے سے ہم کبھی کہیں پر کوئی پروٹیسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی سوات میں ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں ہو رہا ہوتا ہے، آپ واقعی امن و امان کے حوالے سے وہاں آپ کا تعلق ہے صوبے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اتنے برے ہیں کہ بہت مشکل ہو جائے گا 90 روز کے اندر انتخابات کروانا؟ میرے خیال میں ہمارے ملک کے سوشل اور پولیٹیکل فیبرک کو مزید نہیں چھیڑنا چاہیے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اے این پی بالخصوص اور پیپلز پارٹی ٹارگٹ ہوئے اور ماحول بڑا خراب ہوا. ملک میں ماحول بہتر تو نہیں رہا. کراچی کی آپ صورتحال دیکھ لیں، وہاں کیا صورتحال تھی. تو سیاست دانوں کو اور جو گورنر صاحبان ہیں وہ بھی بہرحال خود اگر الیکشن نہیں بھی جیت سکتے کونسلر مونسلر کا، تو کم از کم ان کی جماعتیں بڑی جماعتیں ہیں، تو ان کو طوطے کی طرح رٹی رٹائی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ان کو سیاسی کارکن کی طرح ملک کی مفاد میں آئین کے مطابق بات کرنی چاہیے. اور وہ کیا ہے، دیکھیں، میں آپ کا کام نہیں کر سکتا، نہ آپ میرا کام کر سکتے ہیں. ہم اپنا اپنا کام کریں گے تو یہ آپ کا شو چلے گا. تو یہ جو گورنر صاحبان ہیں ان کو میں کہوں گا کہ کریز سے نکل کے نہ کھیلیں. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے ایک الیکشن کرا کے عزت سے گھر چلے جانا. نہ ان کا کوئی براڈر اسپیکٹرم میں پالیسی میکنگ کا کام ہے، نہ یہ کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، نہ ان کو کوئی یہ زیب دیتا ہے کہ اس طرح کے بیانات دیں کہ جناب فلانی حکومت میں یہ تھا، اس کی حکومت یہ تھا. دس از ناٹ رائٹ. اور یہ گورنر کا کام نہیں بنتا. یہ اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گی یا ادارے فیصلہ کریں گے. دیکھیں، یہ آئین فیصلہ کرے گا اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ذمہ دار ہے 3 مہینے کے اندر الیکشن کرانے کا. اب دیکھیں، اگر ہم نے کسی بھی بہانے میں، ہم کہتے ہیں نا کہ حالات خراب ہیں، فلانا ہے، ایمرجنسی ہے، معاشی، تو یہ تو 75 سال سے پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، پھر تو ہم الیکشن ہی نہ کریں. میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو اس ایک نقطے پہ تو سب کو اتفاق کرنا چاہیے کہ ارلی الیکشن وہ اگر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. ادروائز آئین کے مطابق جو ڈیٹ بنتی ہے اس پہ جنرل الیکشن، یا اس سے پہلے اگر ہم راضی ہوتے ہیں آپس میں بیٹھ کے تو چلو وہ ٹھیک ہے. باقی جو ضمنی الیکشنز ہیں اور جو اس کے علاوہ جو جنرل الیکشن ہیں صوبے کی حد تک، ان کو وقت پہ ہونا چاہیے. ادروائز یہ چیز خراب ہوتی جائے گی. اور مت بولیں وہ زمانہ کہ ایک وقت میں بھٹو صاحب اور 9 ستاروں کے بیچ میں سارا معاملہ پیچ اپ ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ کوثر نیازی صاحب کی آپ کو بات یاد ہوگی، ان کی کتاب کا نام بھی ہے کہ اور لائن کٹ گئی. تو اس تک چیزیں لے کے نہ جائیں کہ کوئی اور دوبارہ اور لائن کٹ گئی پارٹ 2 آ جائے. آپ بیٹھیں، آئین جو کہہ رہا ہے وہ بہت کلیئر ہے اور آئین میں ہے. اچھا، اگر وہ لائن کٹتی ہے خدا نہ خواستہ تو ظاہر ہے وہ آپ ان کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ ان کی وجہ سے ہوا، یہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کی وجہ سے ہوا. بٹ بہرحال عمران میر صاحب، ضمنی یہ جو 2 صوبوں کے الیکشنز ہیں، لائن نہیں کٹنی چاہیے کہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کے پی کے اور پنجاب میں جو 90 روز کے اندر میر صاحب انتخابات ہونے ہیں، وہ تو چلیں دیکھتے ہیں. ابھی تک کی جو خبریں ہیں اس پہ تو یہی لگ رہا ہے کہ ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو جنرل الیکشنز ہیں اکتوبر میں، اس پہ بھی اسلام آباد میں یہ باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ شاید ان کو بھی ڈیلے کیا جائے گا. فائنینشیل ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ بار بار آپ کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کوئی غیر آئینی چیز تو ہے نہیں. آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ضرورت کے وقت ایسی پروویژنز جو موجود ہیں ان کو انووک کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات جنرل الیکشنز بھی وقت پر نہیں ہو پائیں گے؟ اچھا، میں اس پہ تھوڑا سا مسکرا بھی اسی لیے رہا تھا کہ ہم میں سے کسی کو بھی لگتا ہے کہ الیکشن کے آثار ہیں اس سال میں. مسکرائیے. دیکھیں، میں ایک اندازہ ہی لگا سکتا ہوں. ہاں، مطلب مجھے نہیں لگتا، سچی بات ہے کہ دیکھیں وہ ہم آئین میں لکھا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن جو ایک آثار ہوتے ہیں نا، ایک ماحول ہوتا ہے، جو چیزیں مجھے نہیں لگتا کہ کہیں الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں. باتیں تو بہت سی سننے کو ملتی ہے نا، تو لیکن یہ ساری چیزیں. اچھا، پھر ایک اور بھی بات ہے، آپ نے جنرل الیکشن کی طرف بات کر دی. بہت ساری میں اس رائے میں آپ کے ساتھ ہوں. ایک پیٹرن ہے اس میں، لگتا ہے کہ ساری
میں تو ویسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ 2023 میں کوئی الیکشن ہوتے نظر آئے. یہ میرے پاس سچی بات ہے، کوئی خبر نہیں ہے ایسی کہ میں جس کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے ایسا ماحول، ایسے آثار نظر نہیں آ رہے کہیں سے. یہ جو باتیں ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے ہیں، ہاں جی، وہ بھی ظاہر ہے جب ہم مختلف زبانوں سے یہ باتیں سنتے ہیں تو کیا میں تو اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر آج ذرا تھوڑی دیر کے لیے اگر ذرا آئین کی کو سامنے رکھے بغیر ہم یہ آپشن دے دیں مثال کے طور پہ کہ پی ڈی ایم سے کہیں کہ جناب آپ کی خواہش ہے کہ آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے 100% وہاں سے جواب ہوگا کہ ہمیں تو نہیں چاہیے ابھی فی الحال. تو صرف پی ٹی آئی ہے جو وہ کہے گی کہ الیکشن کرا دیں. یہ تو ریئلٹی ہے جب ہم لوگوں سے بھی ملتے ہیں. اور اس کا ریزن آپ کو لگتا ہے کہ obviously وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں جب سے حکومت میں آئے ہیں، تو عوام میں کیا لے کے جائیں گے؟ ان کو نظر آتا ہے کہ ہم ہار جائیں گے، یہی ریزن ہے؟ نہیں، دو تین چیزیں نا. دیکھیں، ایک تو یہ ہمیں تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی تو سر چڑھ کے بولی ہے نا. یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم جس سے انکار کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ تھوڑا سا لگتا ہے، ظاہر ہے ذہنوں میں خدشہ ہے کہ اگر اتنی پاپولیرٹی والی ویو پہ یہ جائیں گے اور یہ الیکشن میں جائیں گے تو شاید دوسری جماعتوں کے پاس کوئی اتنے اچھے آپشنز نہیں ہوں گے. اور جو دوسری ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اس سال ویسے بھی اگر آپ دیکھیں، ایک تو پریزیڈنٹ صاحب کا بھی ٹرنور سپٹمبر میں جا کے ختم ہونا کرانے کی معذرت مجھے بتائیے، ابھی جو 7 نشستوں پہ ہوا، وہ جو پہلے والے مرحلے میں استعفے ان کے منظور ہوئے، وہاں پہ صرف اور صرف عمران خان جہاں سے کنٹیسٹ کیا وہاں سے وہ جیتے، کراچی والی سیٹ وہاں سے بھی ہار گئے، پھر جہاں پہ شاہ محمود صاحب کی صاحبزادی تھی وہ بھی ہار گئے. تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ پوری صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پہ صرف اور صرف اکیلا عمران خان ہی کنٹیسٹ کر رہا ہوگا. وہ والی پاپولیرٹی کی بات کریں نا کہ جہاں ان کا کوئی اور کینڈیڈیٹ بھی آ جائے تو وہ بھی جیت جائے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں، وہ تو جب آپ الیکشن میں جائیں گے، میں نے تو صرف ایک ویسے بات کی کہ ظاہر ہے ایک خدشہ ہوتا ہے نا، ایک تھوڑا سا لگتا ہے کہ یار اس وقت ان کا پلڑا بھاری ہے، وہ اس بنیاد پہ. لیکن وہ تو دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹیز میں تو وہ جب الیکشن میں جائیں گے، الیکشن میں کینڈیڈیٹ آپ کی سلیکشن ایک آپ کو پاپولیرٹی کا، ایک لیڈرشپ کے جو ویو ہوتی ہے اس کا ایج تو ملتا ہے، لیکن آپ کے وہاں کانسٹیٹوئنسی میں سے سیٹ نکالنے کے لیے دوسرے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. آپ کا کینڈیڈیٹ کیسا تھا، کیا اس کا کردار تھا، وہاں اس کی حلقے کے اندر لوگوں کے ساتھ کس طرح کا میل جول ہے، آپ نے کیسے لوگوں کو ٹکٹیں وہ دی ہیں. تو یہ سارے فیکٹر اور پھر دوسرے بھی دیکھیں. ہمارے شارٹ یہ بتائیے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ 2018 میں جو خان صاحب کی پی ٹی آئی کی ایک ویو تھی کہ جس کی بنا پہ بہت سارے لوگ جو خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جی ان کو نہیں لگتا تھا کہ وہ جیت جائیں گے، وہ جیت گئے، وہ ویو ابھی بھی آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں، مجھے اس حساب سے اگر دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے کہ ویو تو ظاہر ہے خان صاحب کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. خان صاحب کی مطلب خان صاحب جب بات کرتے ہیں لوگ ان کی سنتے ہیں، ان کا بیانیہ بھی لوگوں نے مانا اور انہوں نے یہ جلسے بھی کر کے دکھائے، بڑے بڑے جلسے کر کے دکھائے. لیکن ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں دیکھیں ان کی توقع کے مطابق نہیں ہوئی. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں دوسری جگہ پہ کہ اس طرح سے لوگ احتجاج کے لیے نہیں نکلے. شاید احتجاج سے لوگ تنگ پڑتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں نکلے جس طرح سے ہم توقع کرتے تھے کہ خان صاحب کے جلسوں میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور یہ سارا دیکھتے ہیں، یعنی بڑا کراؤڈ آتا ہے ان کے جلسوں میں. ٹھیک ہے. اور شاید ان کی حکومت سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ بڑی جلدی کچھ پالیسیز بھی تبدیل ہوتی گئیں. اب میں یو ٹرن کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہی، لیکن بہت ساری انہوں نے جو چیزیں احتجاج کی بنائیں پالیسیز، وہ اس پہ واپس آتے گئے. میں شرمیلا صاحبہ، کیا انتخابات اس لیے وقت پر نہیں ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں کا فائدہ نہیں ہوگا؟ انتخابی کیمپین میں آپ لوگ کیا لے کر جائیں گے، عوام کو کیا دکھائیں گے؟ آپ لوگوں کو کہیں یہ خدشہ ہے کہ ہم ہار جائیں گے اگر اس وقت انتخابات ہو گئے، کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت اپنی پاپولیرٹی کے عروج پر ہیں؟ سعدیہ، دس از ناٹ این آپشن. پیپلز پارٹی اس طرح ہرگز نہیں سوچتی ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ مقابلہ کرتی ہے، میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتی، اور نہ ہی ہم بیک ڈور چینل سے حکومت میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا وقت برا وقت، ہماری نیت، ہم نے جو کوشش کی وہ آپ کے سامنے ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سے عوام نے سراہا ہے. بہت سازشیں ہوئی ہیں، بہت کانسپریسیز ہوئی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی ہیز سروائیوڈ. ہمیں اس سے ڈر نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، لیکن ہم الیکشنز کو ڈیلے نہیں کریں گے. نہیں کریں گے، بالکل ٹھیک ہے. تو چلیں، بات ہی ختم ہو گئی پھر تو. علی محمد خان صاحب، لاسٹ کامنٹ آپ کا. پاکستان کا سوچیں اور اپنے یہ جو ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کا سوچیں کہ اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے
خدا نہ کرے وہ وقت آئے کہ ہمارے بچے ایک دوسرے کے جو ہے گوشت اور بدن نوچے. اس طرف ملک ہم لے کے نہ جائیں. سسٹم کو ورک کرنے دیں, سسٹم کے مطابق چلیں. آئین جو کہہ رہا ہے اچھا بھلا جو بھی ہے, ہمارے پاس یہ ایک آئین ہے جس پہ ہم سب اکٹھے ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے الیکشن کراؤ, 3 مہینے کے اندر یہ والا کراؤ, باقی وہ ٹائم پورا ہونے کے بعد وہ کراؤ. پارٹیوں کے اندر بھی الیکشن کرائیں, اور جو ہے ڈکٹیشن پہ نہ پارٹیاں چلے نہ ڈکٹیشن. آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. رائٹ, انفارچونیٹلی آئی رن آؤٹ آف ٹائم, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, شرمیلا فاروقی صاحبہ اور عمران میر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.